अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ। नाज़रीन, जिन्नात के हवाले से किसी ने कोई सवाल आज पूछा था तो उसको उन्हें मैंने व्हाट्सएप पर ही जवाब दे दिया था। उस एक ख़ास एतबार से शायद वो जिन्नात के हवाले से जो अहादीस के अंदर जो मुख्तलिफ़ ज़िक्र आता है तो उसका एक और पहलू ऐसा है जो आम तौर पर लोगों से पोशीदा होता है। चूँकि मैंने वो वॉइस मैसेज में वहाँ पर जवाब दे दिया था उन साहिब को, तो मैंने सोचा कि चूँकि एक अहम बात है तो इसे बाकी भी तमाम हज़रात के सामने इसको पेश कर देना चाहिए ताकि हमारे जहन में जिन्नात का, शयातीन का ये पहलू भी हमारे सामने रहना चाहिए। और वो पहलू ये है कि जिन्नात अहादीस के अंदर मसलन आता है कि एक हदीस के अंदर हड्डी के साथ इस्तिंजा करने से मना किया गया है और उसमें उसकी वजह ये बयान की गई है कि ये शैतानों की और जिन्नात की खुराक है। अब यहाँ पर इसी हवाले से मुझसे किसी ने सवाल किया था तो उनको मैंने ये जवाब दिया था कि देखें, जिन्नात वो वाले जिन्नात यानी जिन्नात जिन्हें हम आम तौर पर जिन्नात समझते हैं, यानी वो अल्लाह की मखलूक कि जो इंसानों की तरह मुकल्लफ़ है अहकाम की, शरीयत की, जिस तरह हम इंसानों के लिए कुरान है, अल्लाह के अंबिया और रसूल हैं, शरीयत है, दीन है और इबादात हैं और उनको हम करेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है तो हम जन्नत में जाएंगे वरना हम जहन्नम में जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह इंसानों के साथ एक और मखलूक है जो जिन कहलाती है, वो भी इसी तरह मुकल्लफ़ है दीन की और शरीयत की और उनके लिए भी जन्नत और जहन्नम है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक फ़र्क है इंसानों और जिनों में कि हम जिन्नात को नहीं देख सकते, वो हमें देख सकते हैं। फिर ताकत अल्लाह ताला ने यानी जिन्नात को कुछ ऐसी दी है कि उनकी एक तो उम्रें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। हमारी उम्र आजकल के दौर में, आजकल के ज़माने में 50, 60, 70, 80 साल या 100 साल कोई चंद एक लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जिन्नात की उम्रें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और फिर जिन्नात को अल्लाह ने ताकत बहुत दी, उनके पास रफ़्तार बहुत ज़्यादा है, वो चंद मिनटों में और सेकंड में बहुत दूर तक चले जाते हैं, जबकि इंसान उसके मुकाबले में इतनी रफ़्तार नहीं है इंसान के पास। एक तो ये मखलूक है जो जिन कहलाती है। जो ख़ास बात आज इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि वायरस, जैसे आजकल की ज़ुबान में या साइंटिफिक ज़ुबान में जिसे हम वायरस कहते हैं, जरासीम जिसे हम कहते हैं, ये भी जिन्नात ही में शामिल हैं। उसकी वजह जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ज़माने में, आजकल तो हम पानी से इस्तिंजा करते हैं, पहले ज़माने में पानी से इस्तिंजा बहुत कम लोग करते थे, ज़्यादातर मिट्टी का डीला इस्तेमाल करते थे। आजकल भी देहातों में, दूर दराज इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्तिंजा करने के लिए मिट्टी का डीला इस्तेमाल किया जाता था। तो आप अलैहिस्सलाम ने हड्डी से इस्तिंजा करने से मना किया और वो हदीस जो हैं उनका जो मफ़हूम है उससे ही पता चलता है कि आपने जो मना किया उसकी वजह ये बयान की कि ये हड्डी शयातीन और जिन्नात की खुराक होती है। अब ये कौन से शैतान हैं कि जिनकी हड्डी खुराक है? ज़ाहिर है वो वाले जिन और शैतान कि जिनका ज़िक्र मैंने अभी किया कि वो भी इंसानों की तरह मुकल्लफ़ हैं, उनकी खुराक तो हड्डी नहीं हो सकती। जिस तरह वो हर चीज़ में हम इंसानों से वो ज़्यादा बड़े हैं, उम्र उनकी ज़्यादा होती है, ताकत उनके पास ज़्यादा है, रफ़्तार उनके पास ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है वो खाते भी फिर उस हिसाब से होंगे। अब उनकी ये तो खुराक नहीं हो सकती कि जो हड्डी हमने खा ली और उसके साथ छोटे से चंद ज़रात बच गए तो उनकी खुराक है। वो भी अल्लाह की इतनी बड़ी मखलूक, तादाद में भी वो हमसे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए तो अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया। उनका जो भी सिस्टम है, जैसे भी वो खाते हैं, उनकी क्या खुराक है, किस तरह खाते हैं, तो ज़ाहिर है वो खाते भी इंसानों से ज़्यादा होंगे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए बंदोबस्त किया। अब ये हड्डी पर जो छोटे से ज़रात लगे हुए हैं, इनसे मुराद वो शैतान हैं कि जिसे आजकल की ज़ुबान में, साइंटिफिक ज़ुबान में या आजकल की जदीद जो साइंसी ज़ुबान है उसमें वायरस और जरासीम जिसे कहा जाता है। ठीक है। चूँकि उस वक़्त तो ये साइंस नहीं थी या उस वक़्त ये नाम नहीं थे। जिन वैसे भी पोशीदा चीज़ को कहा जाता है, जिन का जो लफ्ज़ी माना है वो पोशीदा चीज़ है, तो जरासीम और वायरस पोशीदा होते हैं। ठीक है। तो उन पर भी जिन का इतलाक़ होता है। तो
اس وقت تو یہ زبان نہیں تھی، جراثیم کا لفظ نہیں بولا جاتا تھا یا وائرس کا لفظ اس وقت نہیں بولا جاتا تھا، تو اس لیے اس وقت جن کا لفظ ہی بولا جاتا تھا مخفی چیزوں پر، پوشیدہ چیزوں پر، اور پھر وہ مخفی چیزیں اگر نقصان پہنچانے والی ہیں تو ان کو شیطان کہا جاتا تھا، چونکہ شیطان بھی ایک خاص کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان کسی جنس کا نام نہیں بلکہ ایک وصف کا نام ہے، یعنی ایسی چیز کہ جو کسی کو نقصان پہنچاتی ہے بلا وجہ کی، تو وہ شیطان ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہے تو پھر بھی شیطان ہے، انسانوں میں سے ہے تو پھر بھی شیطان ہے۔ اسی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر کسی اور مخلوق میں سے ہے، کیڑوں میں سے ہے، جانوروں میں سے ہے، تو وہ بھی شیطان ہی کہلائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وائرسز اور جراثیم یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جنات کی، یعنی مخفی چیزوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سائنسی زبان نہیں تھی۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جمائی تمہیں آئے تو اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا کرو، کیونکہ شیطان اس سے داخل ہو جاتے ہیں اندر۔ اب اس سے بھی مراد اگر غور کیا جائے، گہرائی کے ساتھ سوچا جائے، دیکھا جائے، تو اس سے بھی مراد یہی جرثوم وائرس اور شیاطین ہے، کیونکہ وہ والا شیطان جو دوسرا شیطان ہے یا دوسرے جو جنات ہیں ان کا تو وہ تو آلریڈی انسان کے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اور یہ جنات جو ہیں، جو شیاطین ہیں، شیطان جو ہے یہ انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ رکھیں گے تو وہ رک جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو آلریڈی ہماری خون کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آگے ہاتھ رکھو، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی یہی شاید مراد ہے کہ یہ جو وائرسز اور جراثیم، جیسا کہ آج کل بھی سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، جیسے آج کل وہ مسئلہ جو چل رہا ہے وائرس کا، تو کہا جاتا ہے جی اپنے ماسک لگائیں تاکہ آپ کے منہ جو ہے ڈانپا رہے، ناک آپ کی ڈانکی رہے اور یہ وائرس اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے جب کھانسنا ہو تو ادھر منہ کر کے کھانسو کہ کہیں دوسرے کے منہ کے اندر نہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات اور شیاطین کا جو اطلاق ہے وہ صرف ان جنات پر نہیں ہوتا جنہیں ہم جنات سمجھتے ہیں، بلکہ ان کا اطلاق وائرسز اور جراثیم پر بھی ہوتا ہے۔ اب ایک اور چیز دیکھیں، ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باتھ روم میں جب جاتے ہیں تو اس کی دعا۔ اب خبث اور خبائث کا ویسے تو عام طور پر آپ ترجمہ دیکھیں کتابوں میں تو وہ کیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے کیا خبیث جنوں اور خبیث جنوں اور جنیوں سے، ٹھیک ہے نا، اللہ تو ہماری، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ اب خبیث کا معنی جن تو نہیں ہوتا، خبیث کا معنی تو خبیث ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو حدیث میں تو جن کا لفظ نہیں آتا، حدیث میں تو خبیث کا لفظ آتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث مذکروں سے اور خبیث مؤنثوں سے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے، اس میں جن بھی آ گئے، اس میں وائرس بھی آ گیا، اس میں جراثیم بھی آ گئی، یعنی ہر وہ خبیث چیز جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دعا کا جو مفہوم ہے اس میں تو ساری خبیث چیزیں آ گئی، لیکن عام طور پر ترجمہ اس کا صرف جنوں سے کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وائرسز اور جراثیم، چونکہ پہلے زمانے میں یہ زبان، یہ سائنسی زبان نہیں تھی، اس وقت ان وائرسز اور جراثیم جو تھے ان پر بھی جن کا لفظ ہی بولا جاتا تھا، کیونکہ جن کا معنی پوشیدہ چیز ہوتی ہے، مخفی چیز ہوتی ہے۔ تو چونکہ جراثیم اور وائرس اس وقت بھی مخفی تھے، آج بھی مخفی ہیں، صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو جن کے پاس وہ آلات ہیں، یعنی خوردبینیں وغیرہ جن کے ذریعے جراثیم کو دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ ہیں تو وہ بھی مخفی۔ تو لہٰذا یہ جو دعائیں ہیں، مسنون جو دعائیں ہیں، جیسے باتھ روم میں جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا جمائی کے وقت منہ پہ ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے، یا ہڈی کے ساتھ استنجا۔ ہڈی پر ظاہر بات ہے وہ بڑے بڑے جو جنات، وہ جو مخلوق ہے جنات جن کے بارے میں نے کہا کہ وہ ہم سے بڑے ہیں، عمریں لمبی ہیں، طاقت زیادہ ہے، رفتار زیادہ ہے اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے قد کاٹ، تو وہ تو ان کی خوراک تو ہڈی نہیں ہو سکتی، وہ تو پتہ نہیں کتنا کھاتے ہوں گے۔ تو یہ ہڈی کا جو ذکر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کون سے جن ہوتے ہیں، اس پر وہی جن ہوتے ہیں جنہیں ہم آج کی زبان میں جراثیم کہتے ہیں یا جنہیں ہم وائرسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ کنسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ جنات کا اطلاق صرف ان مخلوقات پر نہیں ہوتا بلکہ ان تمام مخلوقات پر ہوتا ہے جو ہم سے مخفی ہیں۔ اب ایک اور چیز دیکھیں، قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت، ایک تو وہ فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ اور نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ورنہ اس کائنات میں اور اس دنیا میں اور اس فضا میں، اس زمین پر اتنی اللہ کی مخلوقات ہیں اور اتنے زیادہ شیاطین، جنہیں وائرسز، جراثیم اور دوسرے جنات اور شیاطین اور اللہ کی ایسی ایسی مخلوقات کہ جو ہمیں جو ہے قیمہ بنا کر رکھ دیں، لیکن ہم کیوں بچے ہوتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کئی فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کی سیکورٹی ہیں، اس کی یعنی باڈی گارڈ ہیں، لیکن یہ اس وقت تک حفاظت کرتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے۔ جس وقت موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری سیکیورٹی ہٹا دیتا ہے، تو وہی ایک چھوٹا سا جرثومہ، وہی ایک چھوٹا سا وائرس جو ایک آدمی کو لگا ہوا تھا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، وہ آدمی ٹھیک ہو گیا، لیکن اس آدمی کی، دوسرے آدمی کی موت کا وقت آ گیا تھا، اس چھوٹے سے جرثومے نے اس کو ختم کر کے رکھ دیا اور چند لمحوں میں اس کی روح قبض کر دی، اس کا جسم ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم دیکھتے نہیں کئی لوگ کتنے سخت بیمار ہو کر ایک بیماری سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم کرونا میں ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ صحت یاب ہوئے اور کتنے لوگ مرے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ انسان کوئی بھی چیز اللہ کی حکم اور مرضی کے بغیر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ جادو کے متعلق اور جادوگروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادوگر یا جادو یہ بھی کسی انسان کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو پھر جادوگر بھی انسان کو نقصان پہنچا لیتا ہے، جادو بھی نقصان پہنچا لیتا ہے، ایک چھوٹا سا وائرس اور جرثومہ بھی نقصان پہنچا دیتا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو بڑے بڑے لگے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمیں بھروسہ، اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر اگر ہمارا اعتماد اور یقین ہوگا تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ مجھے کتنے میسج آتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہم توڑ کرواتے ہیں، وہ پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں گرا دیتا ہے، ہم کاروبار شروع کرتے ہیں وہ بندہ ہمارا کاروبار بند کر دیتا ہے۔ بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نہ گرا سکتا ہے اور نہ کوئی کسی گرے ہوئے کو اٹھا سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کی۔ لہٰذا اپنا اعتماد، یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر بٹھائیں۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں، پناہ میں آنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آئیں، توکل اور بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر کریں، یقین کرنا ہے تو اللہ پر کریں، کسی پر کوئی اعتماد اور یقین اور بھروسہ نہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔